आश्रम के असरार। घर वापस आए तो बाबूजी ने हमें हाथों हाथ लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मुकम्मल वापस आ गए हो, उन्होंने कहकर लगाते हुए कहा। 2 रोज़ तक मैंने राय कोर्ट में ही काम किया। इस असना में सिर्फ एक मर्तबा अपना पैगाम आगे पहुंचाने के लिए ही घर से बाहर निकला था। अगले रोज़ मंगल था और वो दिन जिसे निक्सल बाड़ियों ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए चुना था। मैंने घर बता दिया था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जालंधर जा रहा हूँ। यार मंगल ज़रा मनहूस दिन होता है, एक आध रोज़ बाद चले जाना। बाबूजी ने मुझे रोकना चाहा। आपको कम्युनिस्ट होकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाबूजी, मैंने मुस्कुराकर उनको टाल दिया। जालंधर जाने से पहले मैं प्रकाश से मिला। बिजनेस के मामलात पर बहस और सूरज सिंह से मिलने का कहकर जालंधर चला गया। सूरज सिंह ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरी अचानक आमद से वो बहुत खुश हुआ। रात मैंने उसके यहाँ काम किया और सुबह मार्केटिंग का बहाना करके पुलिस कप्तान के दफ्तर की तरफ चल दिया। मैं दफ्तर के सामने बनी कैंटीन में बड़ी बेचैनी से आने वाले वाक़यात का मुंतज़िर था। अभी तक वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक चौंक पड़ा। मुझे अमरीक सिंह कैंटीन के एक कोने में जहाँ खासा रश था खड़ा नजर आया। इसी असना में पुलिस कप्तान की जीप भी आती दिखाई दी। अमरीक सिंह आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन की दूसरी तरफ खिसक रहा था जहाँ से जीप को गुजरना था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। अचानक मुझे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। एक पुलिस थानेदार अमरीक सिंह की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अमरीक को पहचान लिया था, क्योंकि अक्सर पंजाब पुलिस अफसरान इसे जानते थे। थानेदार को इसकी वहाँ मौजूदगी ने मशकूक कर दिया था। गो के इन दिनों अमरीक सिंह को आज़ादी मुयस्सर थी, फिर भी थानेदार ने अपना शक रफा करना ज़रूरी जाना। अमरीक को भी शायद इसकी आमद की खबर हो गई थी, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ खिसक रहा था। थानेदार ने कारकर्दगी दिखाने के शौक में इसे ललकारा और ठहरने के लिए कहा। अमरीक सिंह मुड़ा और दूसरे लम्हे 2 गोलियां थानेदार के सीने में पैवस्त हो गईं। इसकी फायरिंग और निशाना काबिल दाद था। कैंटीन में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस के अलावा आम लोगों को भी अभी तक मामले की समझ नहीं आ रही थी। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आज इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी भागने वालों के हजूम में शामिल था। ये अलग बात थी कि अभी तक मेरी नज़रें अमरीक को तलाश कर रही थीं, जो न जाने कहाँ गायब हो गया था। पुलिस कप्तान अभी जीप के नज़दीक ही पहुंचा था और मामले को समझने की कोशिश कर रहा था कि कैंटीन के एक कोने में एक मेज़ की आड़ में छुपा अमरीक सिंह बाहर निकला। इसने कप्तान को ज़ोरदार गाली देकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया और इससे पहले कि दूसरे पुलिस एहलकार उसकी मदद को लपके, बाकी 4 गोलियां उसने चंद लम्हों में उस पर खाली कर दी। पुलिस कप्तान उलटकर दूसरी जानब जा गिरा। इसकी वर्दी खून से रंगीन होने लगी थी। अमरीक सिंह ने हजूम के मुखालिफ सिमत छलांग लगाई, लेकिन अब पुलिस इसके ताक़ुब में थी। अभी बमुश्किल इसने कचहरी का दरवाज़ा ही अबूर किया था जब भागते हुए इस पर फायरिंग करने वाले एक हवालदार की गोली उसकी पसली में लगी। अमरीक सिंह तड़प कर दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन चंद ही सेकंड बाद उठा। उसका हाथ अपने कपड़ों में छुपी कोई चीज़ टटोलने लगा। ताक़ुब करने वालों ने यही समझा कि वो कोई ख़तरनाक चीज़ निकाल रहा है। अब पुलिस इसे मोहलत देने के लिए तैयार न थी। एक ही वक्त में 2 अतराफ़ की फायरिंग ने इसे भून कर रख दिया। मैं धीले धीरे में इसकी जवामर्दी की दाद दिए बगैर न रह सका। हकीकतन इसके कपड़ों में एक खाली पिस्तौल था जिससे वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन इससे इल्म था कि एक मरतबा ज़िंदा काबू आ गया तो पुलिस इसे अपने रवायती 3rd डिग्री तशद्दुद के ज़रिए इसे ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर देगी। शायद इसीलिए इसने पुलिस को धोखा में डालकर मरना कबूल कर लिया कि अपना राज भी अपने साथ ही ले जाए। चंद मिनट के अंदर ही पुलिस ने कचहरी के चारों सिमत घेरा डाल लिया था। एसपी को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने से पहले ही मर गया, जबकि थानेदार सोहन लाल मौका पर ही दम तोड़ गया था। ऐसे ख़तरनाक मौका पर मौजूदगी असूलन गलत थी। तरबियत के मुताबिक मुझे भीड़ भाड़ और हंगामा खेज जगहों से इज्तनाब बरतना चाहिए था, लेकिन इससे मेरा बेपनाह तजस्सुस कह लीजिए कि मैंने वहाँ से इस वक्त तक हटना पसंद न किया जब तक पुलिस उसकी लाश को उठाकर नहीं ले गई। जब मैं वापस सूरज सिंह के पास जा रहा था तो मेरे जहन में बाबूजी के बारे में कई तरह के ख़तरात सरमंडला रहे थे, लेकिन एक अनहोनी ताकत मुझे एहसास दिला रही थी कि इस मोहतात कम्युनिस्ट ने आने वाले वाक़यात की फ़ौरन पेशबंदी कर ली होगी और पुलिस कभी इस तक ना पहुंच सकेगी। दोपहर तक मैं कचहरी के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके बाद सूरज सिंह के पास आ गया। सूरज सिंह का ख्याल था कि शायद मैं उसकी इस पेशकश से फ़ायदा उठाने आया हूं, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ सिर्फ तफरी करने आया हूँ, तब भी उसने मेरी खातर मदारात में कोई कमी ना होने दी।
میں نے پہلے ہی بزنس ٹرپ میں اسے قابو کر لیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے بتایا کہ کرنل باجوہ اس پر خاصا مہربان ہے۔ اس نے بٹھنڈا کے بہت سے آفیسرز کی باقاعدہ سپلائی سے دلا دی ہے اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھی اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کروا دی ہے۔ اس کے ذریعے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ کرنل باجوہ نے 1-2 مرتبہ مجھ سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھارتی فوج کے ایک کرنل کی مجھ سے دلچسپی میری خوش بختی کی علامت تھی۔ میں نے خود سورن سنگھ کے سامنے اس کی مہمان نوازی اور پنجابی پروری کی تعریف کئی مرتبہ کی، لیکن ساتھ ہی اپنی حد سے بڑی مصروفیات کا رونا بھی رویا، کیونکہ ابھی تک مجھے دوبارہ کرنل باجوہ والے ایریا میں کوئی مشن نہیں سونپا گیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اچھی خاصی تنخواہ اور بہت سارے الاؤنسز کی پیشکش کی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ نوکر مالک کے رشتے میں دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، یا صرف اطاعت رہ جاتی ہے، اور میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی فرم کے لیے بطور کمیشن ایجنٹ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جیسے ہی کوئی آرڈر ملا اپنی کمیشن کھری کر لوں گا۔ میری اس بات نے سورن سنگھ کو خدا جانے متاثر کیا یا نہیں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ مجھے کھونے پر ہرگز تیار نہیں تھا، اور ایک کاروباری شخص کی طرح اپنے بزنس کے لیے فائدہ مند آسامی کو کسی نہ کسی صورت اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 روز تک میں اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر میں واپس لدھیانہ آ گیا۔ لدھیانہ میں پرکاش کی زبانی علم ہوا کہ بابو جی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات نے سر اٹھایا۔ اگر انہیں پولیس کپتان کے قتل کے جرم میں پکڑا گیا ہے تو معاملہ واقعی خطرناک ہے، ورنہ صورتحال اتنی خراب نہیں۔ پرکاش کے ساتھ میں فوراً رائے کوٹ پہنچا۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ بابو جی ابھی تک رائے کوٹ پولیس اسٹیشن میں ہی تھے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ انہیں محض اندیشہ نقص امن کے تحت پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، کیونکہ ان دنوں کمیونسٹ پارٹی سارے بھارت میں ملک گیر پیمانے پر ہڑتالوں کا پروگرام بنا رہی تھی، اور کانگریس جمہوریت نواز حکومت نے آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تمام صوبوں کو کمیونسٹ اے اور بی کلاس لیڈرشپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ میرے ذہن میں جس بات کا کھٹکا تھا وہ صورتحال نہیں تھی۔ بابو جی کی سیاسی بصیرت کو میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جس روز پولیس کپتان کو قتل کرنا تھا، عین اس روز الگ صبح وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق گرفتار ہو گئے تھے۔ بات ان کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھی۔ CID والے ان کی سرگرمیوں پر پہلے ہی نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس روز رات کو ایک جلسے میں دھواں دھار تقریر کر دی اور صبح دھر لیے گئے۔ اس طرح انہوں نے خوبصورت چال چل کر جلندھر والے قتل میں اپنے ملوث ہونے کے امکانات ہی ختم کر دیے تھے۔ پولیس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں کوئی نکسل باڑی بھی رہتا ہے۔ شام تک باغ ڈور کر کے ہم نے بابو جی کی اچھے چال چلن کی ضمانت دینے کے بعد ضمانت کروا لی تھی۔ رائے کوٹ کے سرکردہ افراد کا تعاون ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے حاصل کر لیا تھا۔ رات تک ان کی رہائی عمل میں آئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ بابو جی حوالہ سے نکلتے ہی مجھ سے بغلگیر ہو گئے۔ بابو جی چھوڑیے، اب سیاست کو اس میں رکھا ہی کیا ہے، لدھیانہ چلیے، کاروبار سنبھالیے۔ میں نے گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ان سے کہا، بیٹا پچھلے 5 سال سے میں خاموش تھا، اس لیے تمہاری ماتا جی بڑے چھوٹے دل کی مالک ہیں، اور پرکاش بھی اکیلا تھا، پھر مجھ پر اپنا ہی نہیں تمہاری موسی جی کا بوجھ بھی تھا۔ اب سالک رام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے 2 پرکاش ہو گئے ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں اپنے کاج سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے بیٹا، میرا وشواس ہے کہ تم گھر والوں کو میری کمی کا احساس نہیں ہونے دو گے۔ بابو جی کے جواب میں چھپے اعتماد پر میں کٹ کر رہ گیا۔ اس گھر کے ہر فرد نے مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ نہ جانے قدرت نے ان لوگوں کو اپنے بھیانک مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے کیوں چن لیا تھا۔ مجھے خود اپنے کل کا علم نہیں تھا۔ میری حیثیت بظاہر ہوا میں اڑنے والے اس پتے کی سی تھی جسے آندھی نے ان کے آنگن میں لا پھینکا تھا۔ اگلا جھونکا مجھے کہاں لے جائے اس کا مجھے بالکل پتہ نہ تھا۔ کبھی کبھی تو ان لوگوں کی حالت پر مجھے رحم آنے لگتا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہتا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں اور پناہ لے لوں، کوئی اور سیف ہاؤس بنا لوں۔ ممکن ہے اس مرحلے پر میری جدائی ان پر زیادہ شاک نہ گزرے، لیکن وہ عظیم جذبہ جو میرے وجود میں کار فرما تھا ان سب جذبوں پر غالب آ جاتا۔ میری ٹریننگ کا تقاضا تھا کہ میں یہاں جمع رہوں۔ ایسی محفوظ پناہ گاہ جانے پھر میسر ہو کہ نہ ہو، میں نے ایک کمٹمنٹ خود سے ضرور کر رکھی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی ایسا مرحلہ آ گیا جس کی توقع ایک جاسوس کو رکھنی چاہیے تو کبھی اس ہنستے بستے گھر پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔
گھر پہنچے تو ماتا اور موسی جی کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے بابو جی کی رہائی کا کارن بھی میری آمد ہی کو جانا۔ ایسی تمام باتیں ان کی نظروں میں میرا مان بڑھا رہی تھیں۔ انہیں پونم سے میری نسبت طے کرنے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ پونم کے رویے میں اس روایتی حجاب نے جگہ پالی تھی جو مشرقی دوشیزاؤں کا خاصہ ہے۔ گو ہم پر ایسی کوئی معاشرتی پابندی عائد نہیں تھی جو ایک دوسرے سے مل نہ سکے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اب اس کے رویے میں وہ پہلی سی بے ساختگی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے حسین سراپے کے گرد شرم و حیا کا خول چڑھا لیا تھا۔ وہ ابھی سے ذہنی طور پر مجھے اپنا پتی جاننے لگی تھی۔ وہ ہندو لڑکی تھی۔ اس کے دھرم اور سماج نے اس کے لاشعور میں پتی ورتا کا جو تصور باندھ دیا تھا وہ جی جان سے اس پر عمل پیرا تھی۔ اس کی محبت نے اب پوجا کا درجہ پا لیا تھا اور اپنے ہر عمل سے وہ خود کو دھارمک پتنی ثابت کرنے پر تلی تھی۔ میں اس کے برتاؤ سے کٹ کر رہ جاتا اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ تقدیر کے سامنے تدبیر کی بے بسی کا احساس مجھے حقیقتاً اب ہوا تھا۔ اس روز میں اکیلا ہی سوامی دیانند جی کے آشرم کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنی روانگی کے متعلق پونم کو بھی نہیں بتایا تھا، حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے ہمراہ سوامی دیانند جی کے آشرم جاؤں، لیکن سوامی کے متعلق بار بار میرے ذہن میں جو خدشات سر اٹھا رہے تھے ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں پہلے اکیلا مہاراج کے درشن کروں۔ ایک مرتبہ اس کے اصل روپ کا علم ہو جاتا تو ہم محتاط ہو سکتے تھے، ورنہ تو جو خطرناک لبادہ اس نے اوڑھ رکھا تھا کوئی بھی دوست اس کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ میں الگ صبح وہاں جا پہنچا۔ سوامی نے شہر سے باہر ایک ویرانے میں صدیوں پرانے ایک مندر پر قبضہ کر کے اسے آشرم کی شکل دے رکھی تھی۔ مندر سے ملحقہ پراسرار عمارت کے مکمل کمرے میں کوشش کر کے باوجود نہ گن سکا۔ ہر کمرے کا مصرف الگ الگ تھا۔ ماتا وشنو کے بعد مجھے یہاں صحیح معنوں میں عقیدت مندوں کا جمگٹا دکھائی دیا۔ لڑکیاں اور لڑکے یہاں موجود تھے۔ یہ تمام لوگ یہاں روحانی غسل کرنے آئے تھے اور مختلف المیعاد یوگا کورسوں کے ذریعے اپنی آتما کی مکتی کے لیے کوشاں تھے۔ پہلی نظر میں ان کے لیے میرے ذہن میں فوراً ایک لفظ ابھرا تھا، مشرقی ہیپی۔ ان کے حلیے، لباس، چال ڈھال میں عجیب سی بے نیازی پائی جاتی تھی۔ یہ بے نیازی لباس میں تو کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آتی تھی۔ نوجوان لڑکیاں جو زیادہ تر امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، یونیورسٹیوں اور کالجوں سے آتما کی مکتی پانے یہاں آ گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں ایک عجیب و غریب نشے سے سرشار تھیں۔ یہ کیسا نشہ تھا جو یہاں کے مکینوں کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا؟ مجھے اسی کا کھوج لگانا تھا۔ سوامی دیانند کا اصل روپ تو یہاں دیکھنے میں آتا تھا۔ کلب میں جو اندازہ میں نے لگایا تھا اس سے کہیں بڑھ کر اس کی پوجا ہو رہی تھی۔ آشرم میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ کو گھوم کر ایک بڑا ہال کمرہ تھا۔ ایک عجیب سی یاسیت اس کے در و دیوار سے ٹپکتی۔ کمرے میں پھیلی دھوپ کے دھوئیں سے اٹھنے والی پراسرار سی خوشبو انسانی تصور کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر دیویوں اور دیوتاؤں کے فحش آسن سب سے پہلے آنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے تھے۔ ان آسنوں میں وہ صدیوں پرانے راز پنہاں تھے جو سینہ بسینہ مختلف رشیوں سے ہوتے ہوئے سوامی دیانند مہاراج تک پہنچے تھے۔ وہ لوگوں کو جنسیت پرستی کی کھلی تعلیم دے رہا تھا۔ لمبی اور پرتعیش زندگی کا راز ان یوگ آسنوں میں چھپا ہوا تھا، جن کی ایک مختصر سی جھلک اس آشرم کے در و دیوار پر بنے نقش و نگار میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ابھی پہلے سے موجود لوگوں کی بھیڑ میں ایک طرف جا بیٹھا۔ سب لوگ ہال کمرے سے ملحق ایک بغلی دروازے پر نظریں جمائے بے چینی سے سوامی دیانند جی کی آمد کے منتظر تھے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے بمشکل 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ جب اچانک فضا جے بھولے ناتھ کی جے شیو شمبھو کے بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گیروی لباس پہنے مہاراج کے داس اور داسیاں اندر گھس آئے۔ انہوں نے سنگتوں کو امرت جل جو بھنگ اور دیگر الم گلم پر مشتمل تھا پلانا شروع کر دیا۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے اور کوئی مقدس پانی سمجھ کر گٹا گٹ پی رہے تھے۔ میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے جنہوں نے اس سے اعتراض کیا۔ جن لوگوں نے یہ امرت جل پی لیا ان پر ایک عجیب سی بے خودی طاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بھجن کتھا شروع ہو گئی۔ ڈھولک اور ڈفلی کی سنگت میں سب لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، پتیتا پاون سیتا رام، پتیتا پاون سیتا رام۔ بھنگ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور کچھ لوگ وجد میں آ کر پہلے تو جھومنے لگے، اس کے بعد انہوں نے بے ہنگم انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ پھر اس ناچ میں سوامی جی کی داسیاں اور داس بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ خدا کی پناہ، ایسا وحشیانہ اور بے ہنگم رقص شاید افریقی قبائل میں بھی دیکھنے کو نہ ملے جس کا مظاہرہ یہاں کیا جا رہا تھا۔ ناچنے والے اپنی ستر پوشی سے تقریباً بے نیاز ہوتے جا رہے تھے
خصوصاً داسیاں تو نیم برہنہ ہو چکی تھیں۔ شیطانی رقص اپنے عروج پر تھا جب اچانک دروازہ کھلا، اس کے ساتھ ہی سوامی دیانند مہاراج کی جے کے نعرے گونجنے لگے۔ جیسے جیسے نعرے بلند ہو رہے تھے، ہیجان انگیز رقص میں شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ جو لڑکیاں یا نوجوان چکر کھا کر گرنے لگتا، اسے آشرم کے سیوادار اٹھا کر ایک نزدیکی کمرے میں غائب ہو جاتے۔ دروازے پر جیسے ہی دو خوبصورت ناریاں، جنہوں نے گیروی لمبے لمبے چوگے پہن رکھے تھے، جن کی سیاہ لمبی زلفیں ناگنوں کی طرح ان کے شانوں پر پھیلی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں لوہے کے گڑویاں پکڑے نمودار ہوئیں، یک لخت سارا ہنگامہ تھم گیا۔ اچانک چاروں سمت سکوت طاری ہو گیا۔ مہاراج پدھار رہے تھے، اپنی جٹاؤں کو سلیقے سے سمیٹے، دو گیروی دھوتیاں بدن پر اوڑے، بائیں ہاتھ میں گنیش اونچا کیے، دایاں ہاتھ جس میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں، صاحبان کے انداز میں اٹھائے، شانتی شانتی پکارتا راسپوٹین حال کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے لباس اور جسم پر نہ جانے کیسی کیسی تیز خوشبوئیں لگی تھی۔ سارا حال کمرہ مہک اٹھا۔ سوامی جی کو دیکھتے ہی سنگتیں گھٹنوں کے بل جھک گئیں۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو باقاعدہ سجدے میں جا گرے تھے۔ اس کی سیوادار کنیائیں سنگتوں پر اپنی گڑویوں سے عرق کا چھڑکاؤ کر رہی تھیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتی، خوشبوؤں کا ایک طوفان ان کے ہم رکاب ہوتا۔ مہاراج اس اثنا میں اپنے آسن پر آن براجمان ہوئے۔ ایک کونے میں دھرا چھوٹا سا مائک ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ اس اثنا میں لوگ اٹھ کر ان کے چرنوں کو چھو رہے تھے۔ کئی نوجوان اور لڑکیاں تو انہیں کتوں کی طرح چومنے چاٹنے بھی لگے تھے۔ سوامی دیانند کا کسی کی پیٹھ تھپکنا غالباً واپسی کا اشارہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی سیوادار کنیاؤں کا چھڑکاؤ مکمل ہوا، وہ مہاراج کے دائیں بائیں ہاتھوں میں لوہے کی پتلی پتلی سلاخیں لیے، جن پر گنیش لگا تھا، آن کھڑی ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی لوگ مؤدب ہو کر نظریں جھکائے بیٹھ گئے اور مہاراج کا بھاشن شروع ہو گیا۔ اس نے ہندو دھرم کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو کرود، غم، لوبھ، موہ اور اہنکار کو اپنے شریر سے باہر پھینکنے کی ترغیب دینی شروع کر دی اور اس کا واحد طریقہ جنسی بے راہ روی بتایا۔ اس طرح بقول اس کے ہر مانش جنسی کاوناؤں سے بے نیاز ہو سکتا تھا۔ اس دوران ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ یہاں کسی کو کیمرہ تک لانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بات بعد میں میرے علم میں آئی کہ یہاں فوٹوگرافی کرنے یا مہاراج کا بھاشن ریکارڈ کرنے کی کوشش کرنے والے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈرز توڑ دیے جاتے ہیں۔ مہاراج کے بے پناہ اثر و رسوخ کے آگے مقامی پریس بے بس دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی دبی دبی آواز اس کے خلاف اگر اٹھ جا بھی جاتی تو اس کے پیروکار ایسا کرنے والے کو پاتال کی تہہ سے ڈھونڈ نکالتے اور اس کا وہ حشر کرتے کہ دوسروں کو دیکھ کر نصیحت ہو جاتی اور وہ کان پکڑ لیتے۔ کچھ شناسا چہرے بھی مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کلب میں مہاراج کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے رہتے تھے اور جن میں زیادہ تعداد ایئر فورس کے افسران کی بیگمات کی تھی جو سوامی جی پر مٹی جا رہی تھی۔ دوپہر تک کا وقت سوامی کے بھاشن ہی میں گزرا۔ اس دوران میں عورتیں اور مرد اس کے قریب جا کر اپنی مشکلات بھی بتاتے، جن کا حل سوامی جی فوراً دیتے۔ مختلف اقسام کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے مختلف کمرے مخصوص تھے، جہاں سوامی دیانند کے ہٹے کٹے چیلے چانٹے خواتین کا اور اس کی داسیاں مردوں کا علاج کرتی تھیں۔ زیادہ تر مریضوں کو یوگا کے مختلف آسن بتائے جاتے تھے۔ جھاڑ پھونک کا فریضہ سوال خود ادا کرتا تھا۔ دوپہر کے بعد بھوجن کا غلغلہ اٹھا۔ سوامی جی کے درشن کے لیے آنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صبح سے رات تک کا وقت آشرم میں گزاریں اور اس دوران میں ان کی مہمانداری کے مکمل فرائض سوامی کے ذمے ہوتے تھے۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک سب کچھ آشرم کے لنگر سے سپلائی ہوتا تھا۔ یہاں آنے والے خود بخود اپنے لیے کوئی خدمت تجویز کر لیتے تھے۔ کوئی لنگر میں چلا جاتا، کوئی کمرے صاف کرنے کی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ اگر کوئی مہاراج کے یوگا کورسوں میں شرکت کا خواہشمند ہوتا، اس کو اپنا نام ایک جگہ لکھوانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کی پہلے سوامی دیانند سے فوراً فردن ملاقات کروائی جاتی تھی، جس پر اس کی نگاہ التفات ٹھہرتی تھی، اس کی سیوا کا مستحق قرار پاتا، ورنہ اسے انتظار کرنے والوں کی لمبی قطار میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے روزانہ معمولات کا شیڈول ان کے گروپ کا انچارج مہیا کرتا تھا، جس کے مطابق وہ آشرم میں زندگی گزارنے کے پابند تھے۔ اگر کوئی مروجہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تو اسے دھکے دے کر نہ صرف آشرم سے نکال دیا جاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ممنوع قرار پاتا تھا۔ سوامی دیانند کے تمام پیروکار
بالغ کہلاتے تھے۔ اس کے خصوصی سیواداروں میں بڑی مشکل سے کسی کو جگہ ملتی تھی۔ یہاں خاصی تعداد میں وہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے قیام پذیر تھے جنہیں ان کے والدین نے قانون کے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بذریعہ پولیس یہاں سے واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، کیونکہ عدالتی بیلف اول تو آشرم کے نزدیک پھٹکنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی قانونی کارروائی پوری کرنے وہاں آ بھی جاتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں تحریری بیان دے دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں قیام پذیر ہیں اور ساری زندگی اپنے خود ساختہ بھگوان کے چرنوں میں گزار دیں گے۔ اس کے بعد قانونی طور پر ان کو واپس لے جانے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا تھا۔ اس شیطان کے پاس دو زبردست ہتھیار موجود تھے جن کے ذریعے وہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ وہ تھے نشہ اور مکمل تحفظ کے ساتھ جنسی آزادی۔ بھارتی نوجوان گمراہ نسل کو انہی دونوں چیزوں کی تلاش رہتی ہے، جن کے لیے وہ دیوانہ وار اس کے آشرم میں کھچے چلے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کے چنگل میں پھنسنے کے بعد بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا، اور وہ تھا خودکشی۔ 2-3 ماہ بعد اس کے آشرم میں رہنے والی کسی لڑکے یا لڑکی کی لاش شہر کے کسی ویرانے میں پڑی مل جاتی تھی، جس پر اکثر جسمانی تشدد کے نشانات بھی ملتے تھے، لیکن آج تک پولیس یہ بھی ثابت نہ کر پائی تھی کہ ان میں سے کسی کا تعلق کبھی سوامی دیانند کے آشرم سے رہا بھی تھا یا نہیں۔ ضلع بھر کے تمام اعلیٰ افسران کی بیگمات ان کے تلوے چاٹتی پھرتی تھی۔ یہی حال افسروں کا تھا۔ لدھیانہ، جلندھر، حتیٰ کہ فیروز پور تک کے اعلیٰ افسران اس کی نگاہ کرم کے محتاج رہتے تھے۔ بعض لوگوں کا تو یہاں تک وشواس تھا کہ اسے لوک سبھا تک رسائی حاصل ہے۔ بڑا گھنونا اور خطرناک جال بچھا رکھا تھا اس نے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لیے کمروں کی صفائی کی سیوا حاصل کی تھی۔ اس طرح مجھے وہاں ہونے والے گھنونے کھیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اس پاپی کے پاؤں بادلے ناخواستہ چھوئے، لیکن حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کا کوئی تاثر نہ ابھرا، جبکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس نے مجھے بھلایا نہیں ہوگا۔ خصوصاً پونم کے حوالے سے یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان بنا رہا یا واقعی اس نے مجھے یاد نہیں رکھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک جھاڑو مجھے فراہم کر دی گئی۔ میں جان بوجھ کر اس مخصوص حصے کی طرف نکل گیا جہاں سوامی دیانند کے مستقل چیلے چانٹے قیام پذیر تھے۔ ہر کمرے سے الگ الگ قسم کے بھجنوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ کمرے خاصے کشادہ اور اونچے بنے ہوئے تھے۔ کھڑکیاں اتنی بلند تھیں کہ برآمدے میں کھڑے ہو کر ان کے اندر جھانکنا ناممکن تھا۔ برآمدے میں سوامی کے سیوادار لڑکے لڑکیاں سرشاری کی کیفیت میں ادھر ادھر ڈگمگاتے پھرتے تھے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر 2-3 مرد عورتیں بھی موجود تھیں۔ یہ لوگ بھی ہاتھوں میں جھاڑو پکڑے کار سیوا کر رہے تھے۔ تمام سیوادار ہدایت کے مطابق برآمدے ہی میں صفائی کرتے تھے۔ کمروں میں موجود مہاراج کے بالکوں کی عبادات میں خلل ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں ایک کونے والے کمرے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اپنی طرف کسی کو متوجہ نہ پا کر حوصلہ بڑھا اور میں لڑکھڑانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کمرے کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ دروازہ کھلا، لیکن جتنی تیزی سے میں اندر گرا تھا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ مجھے باہر آنا پڑا۔ اندر کا منظر دیکھنے کی تاب میری آنکھیں نہیں لا سکتی تھیں۔ یوگ آسن کے نام پر بے حیائی کا نقطہ عروج میرے سامنے تھا۔ میرے اندر گرنے اور تیزی سے باہر پلٹنے کا کمرے کے مکینوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ میں نے انہیں چونکتے ہوئے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنی یوگ پوجا میں لگے رہے۔ تب مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ باقی کمروں میں کیا ہو رہا ہے۔ سوامی دیانند کے کمرہ خاص کے نزدیک جہاں وہ خود رہتا تھا، سوائے اس کی سیوادار کنیاؤں یا پھر اس کے مخصوص محافظوں کے اور کسی کو پھڑکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا ذاتی اندازہ تھا کہ بھارتی پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے کئی قاتلوں اور ڈاکوؤں نے بھی یہاں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ لوگ ہر وقت مسلح رہتے تھے، گو کہ اپنا اسلحہ انہوں نے لمبے لمبے چوگوں میں چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی نمائش سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ سوامی دیانند پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، جس کے بعد حکومت نے اس کے محافظوں کو لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس قاتلانہ حملے کی رویداد بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ دہلی یونیورسٹی کا ایک نوجوان امرناتھ نامی اپنی محبوبہ کے ساتھ ایک مرتبہ اس سے ٹکرا گیا۔ سوامی دیانند نے حسب روایت اس کی محبوبہ کو شیشے میں اتار لیا اور وہ آتما کی مکتی کے لیے 1 ہفتہ تک آشرم میں مقیم رہی۔ 1 ہفتے کے بعد جب اس کا دوست اسے واپس بلانے آیا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنی
باقی عمر مہاراج کے چرنوں میں گزارنے کا ذکر کیا۔ امرناتھ نے اپنی محبوبہ کو سمجھایا بجھایا اور سوامی جی کی چلتر بازیوں سے آگاہ کیا، لیکن اس کی محبوبہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے پاس اس بات میں بالکل لغزش نہ آئی، کیونکہ ایک مرتبہ مہاراج کا امرت جل پی لینے کے بعد کوئی مانش بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ امرناتھ نے پولیس کی مدد حاصل کی۔ اس کا باپ دہلی میں پولیس سپرنٹینڈنٹ تھا۔ پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی میں اس کے مقدمے کی باز گشت گونجی، لیکن کوئی اس کی محبوبہ کو واپس نہ لا سکا۔ اس بات سے طیش میں آ کر اس نے ایک روز چھپتے چھپاتے مہاراج دیانند سوامی جی پر خنجر سے حملہ کیا، لیکن ان کی مہان شکتی کے آگے کسی کا زور کب چلتا تھا۔ مہاراج نے نظر بھر کر دیکھا ہی تھا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہاراج نے نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دیا، بلکہ پولیس کو سرے سے اس کے خلاف کوئی بیان ہی نہیں دیا۔ اس واقعے نے جاہل ہندوؤں میں اس کی عقیدت دو چند کر دی تھی، اور اس کے پیروکاروں نے اپنے گرد بھگوان کی حفاظت کے لیے اس کے گرد مسلح پہرے دار مقرر کر دیے تھے۔ میں نے اس امر پر نگاہ رکھی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ مقام شکر تھا کہ کسی نے میری اس حرکت کا نوٹس نہ لیا، پھر بھی میں نے وہاں سے فوراً ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا اور دوسری طرف چل دیا۔ ابھی تک مجھے وہ کچھ نہیں ملا تھا جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ شام تک یہی شور و غل بپا رہا۔ شام کو پھر گرو جی بھاشن دینے آن پہنچے۔ اس مرتبہ لوگوں کی تعداد صبح سے بھی زیادہ تھی اور امرت جل بھی صبح سے بہت زیادہ پلایا جا رہا تھا۔ مرد عورتیں وحشیانہ انداز میں اٹھ کر رقص کرنے لگتے اور لڑکھڑاتے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ شیطان کی روح بھی اس شرمناک ڈرامے کو دیکھ کر شرما رہی ہوگی۔ میں زیادہ دیر اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور اس کمرے میں چلا آیا جہاں بھوجن پرشاد مل رہا تھا۔ دال اور پھلکے زہر مار کر کے میں آشرم سے باہر نکل آیا۔ میرا ارادہ اس وقت یہاں سے واپس چلے جانے کا تھا۔ اندھیرا اب گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سوامی دیانند اپنا بھاشن ختم کر کے دوبارہ اپنے کمرے خاص میں واپس جا چکا تھا، جبکہ اس کے پیروکار مختلف ٹولیوں میں بھجن گاتے اور گانجا اور بھنگ پینے کے بعد آشرم کے کونوں کھدروں میں لڑکھڑاتے پھرتے تھے۔ آشرم کے باہر ایک وسیع قطع اراضی کار پارکنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں اس طرف جا رہا تھا کہ تاکہ کسی ٹیکسی کے ذریعے گھر واپس جا سکوں کہ ایک کار دھول اڑاتی ہوئی وہاں آ کر رکی اور شاندار سوٹ میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا ہندو جو اسے خود ہی چلاتا ہوا آیا تھا اس میں سے اتر کر باہر آیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا اور میں نے لاشعوری طور پر اس کی طرف دیکھا تو میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ شکل کچھ جانی پہچانی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور 2-3 کاروں کا چکر کاٹ کر دوبارہ ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس سے میرا اور اس کا آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس مرتبہ نوارد خاصی روشنی کی زد میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی اس کے نقوش نمایاں ہوئے میرا خون کھولنے لگا۔ میرے سامنے بھارتی انٹیلی جنس را کا مقامی آپریشن کمانڈر کھڑا تھا، میجر بھاسکر۔ اسے عرف عام میں چانکیا جی کہا جاتا تھا۔ یہ شخص چانکیا کی طرح مکار اور خونخوار تھا۔ آج تک اس کے ایریے میں گرفتار ہونے والا غیر ملکی جس پر اسے جاسوسی کا شک ہو جاتا تھا اس کے ہاتھوں کبھی صحیح سلامت بچ کر نہیں جا سکا تھا۔ وہ اپنے گرفتار شدگان کو اذیتیں دے دے کر پاگل ہونے پر عبور رکھتا تھا۔ اکثر وہ سرحدی علاقوں سے قابو میں آنے والے بے گناہ دیہاتیوں کو جو بیچارے اکثر راستہ بھٹک کر بھارتی علاقے میں داخل ہو جاتے تھے اپاہج کر دیتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ تمام لوگ پاکستانی ہوتے تھے۔ حال ہی میں اس نے ہمارے ایک دوست کو جس نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تفتیش کے بہانے انٹیروگیشن سینٹر میں طلب کیا اور سانپ سے ڈسوا کر شہید کر دیا۔ کاغذی کارروائی میں لکھ دیا گیا کہ وہ طبی موت مرا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا اس وقت اسے جان سے مار ڈالوں۔ اس کی موت جہاں میرے لیے اعزاز تھا وہاں ان درجنوں بے گناہ سرحدی دیہاتیوں کی روحانی تسکین کا باعث بھی بن سکتا تھا جو اس کی ظالمانہ تفتیش کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر میں آشرم کی طرف جا رہا تھا۔ میجر بھاسکر کو ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد اب میری گھر واپسی کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ آشرم کے دروازے پر وہ آنے جانے والوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ میں بھی اس کی نظروں میں آئے بغیر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ آشرم میں داخل ہوا تو میں نے سوامی دیانند جی کے خاص سیواداروں کو اس کا خصوصی احترام کرتے دیکھا۔ وہ سیدھا مہاراج کے کمرہ خاص کی طرف کیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ایک محافظ اندر چلا گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ باہر نکل آیا اور اس نے میجر بھاسکر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اب سوامی آنند
کے متعلق مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ صرف بھارتی راسپوٹین ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ میں ان لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا جو اس کے کمرہ خاص کے باہر بھجن کتھا کر رہے تھے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والا مخصوص چھوٹا سا زہر آلود خنجر نما چاقو میرا واحد ہتھیار تھا جو اکثر خطرناک مقامات پر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ ایک کاری وار اس بھیڑیے کے لیے کافی ہے، لیکن اتنے بھرے مجمع میں یہ کیسے ہوگا؟ میجر بھاسکر کو دیکھ لینے کے بعد اس کے خلاف میرے دل میں پہلے سے موجود نفرت دو چند ہو گئی تھی۔ قریباً 20 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا۔ اس کے انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے اور یہ 20 منٹ میرے لیے 20 صدیاں بن گئے تھے۔ میں جلد از جلد کچھ کر گزرنے کے لیے بےتاب ہوا جاتا تھا۔ حسب روایت باہر نکلتے اور اندر داخل ہوتے وقت گرو جی کی داسیوں نے اس کے ماتھے پر چندر اور تلک لگایا تھا جس نے اس کے چہرے کی خونخواری اور بدنمائی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں پرانے دور کا کوئی شاہی جلاد قبر سے اٹھ کر واپس چلا آیا ہو۔ وہ آشرم سے باہر نکل رہا تھا اور میں دبے قدموں اس کے تعاقب میں تھا۔ اس اثناء میں میں نے اپنا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور فرار کے امکانات کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ جیسے جیسے وہ باہری برآمدے کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا خنجر پر میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور میں اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا۔ جب میجر بھاسکر برآمدے کے اس حصے پر پہنچا جہاں بجلی سپلائی کرنے والا مین سوئچ بورڈ لگا تھا، میں نے پھرتی سے ایک گملہ اٹھایا اور سوئچ بورڈ پر دے مارا۔ دوسرے لمحے لائٹ آف ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اچانک پیش آ جانے والی صورتحال سے بکھرا کر واپس پلٹا اور میری زد میں آ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں سمائی نفرت سمٹ کر میرے بازوؤں میں آ گئی تھی۔ میں نے ٹریننگ کا بہترین داؤ آزمایا اور اسے پھرتی سے کاٹ کر پھینک دیا۔ خنجر اس کے دل میں پیوست ہو کر اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ میں نے اسے باہر کھینچا، اوپر اوڑی چادر میں اسے چھپا لیا۔ میجر بھاسکر مرتے ہوئے زخمی درندے کی طرح ڈکراتا رہا۔ ابھی وہاں کسی کی آنکھیں اس قابل نہیں ہوئی تھیں کہ اندھیرے میں حملہ آور کو پہچان سکے۔ برآمدے میں بمشکل 5-6 مرد عورتیں موجود تھے، لیکن وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے سے رہے۔ اس کے ناپاک خون کی طرف چھینٹیں میری طرف سے گری تھیں۔ اس کے علاوہ میرے کپڑے بالکل محفوظ تھے۔ میں اندازے سے چند سیکنڈ بعد ہی آشرم سے باہر آ چکا تھا۔ اس اثناء میں اندر کھلبلی مچ چکی تھی کیونکہ بھاسکر کی چیخو پکار نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ لوگ دیوانہ وار باہر کی طرف لپک رہے تھے اور دھکم پیل میں ایک دوسرے کو پاؤں کے نیچے روند رہے تھے۔ جب تک سوامی دیانند کے چیلے مشلیں روشن کرتے میں بھاگنے والوں کی بھیڑ میں وہاں سے کافی دور نکل گیا۔ اپنی چادر میں نے آشرم کے قریب ندی میں پھینک دی تھی جس کا تیز رفتار پانی سے دور بہا کر لے گیا۔ خود ایک موٹر سائیکل سوار سے لفٹ لے کر سڑک تک پہنچا اور ایک لاری کے ذریعے لدھیانہ آ گیا۔ ابھی میں اس واقعے سے غیر متعلق ہی رہنا چاہتا تھا۔ وہ رات میں نے لدھیانہ میں گزاری اور اگلے روز دوبارہ رائے کوٹ پہنچ گیا۔ راستے میں ایک اخبار میں نے اس درندے کی موت کی خبر پڑھی تو مجھے اطمینان ہوا۔ اخبار میں صرف یہ لکھا تھا کہ آشرم میں بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے جبکہ ایک یاتری مارا گیا۔ سوامی جی کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا تھا کہ ان کے کسی دشمن نے یہ شرارت کی ہے اور اس یاتری کی موت کا ذمہ دار بھی ان کا کوئی دشمن ہی ہے جسے وہ اپنی گپت شکتی کے ذریعے جلد منظر عام پر لے آئیں گے۔ انٹیلیجنس نے بڑی چالاکی دکھائی تھی اور میجر بھاسکر کو عام شہری ظاہر کیا تھا، لیکن یہ خبر چھپ نہیں سکتی تھی کیونکہ اسی رات سیکیورٹی حکام نے ضلع بھر کے سمگلروں کے اڈوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور سرکردہ سمگلروں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی تھیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ خفیہ پولیس کو یقین تھا کہ میجر بھاسکر کا قتل ملکی یا غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے۔ میرے گھر پہنچنے تک یہ خبر سارے رائے کوٹ میں پھیل چکی تھی کیونکہ سوامی کے آشرم سے متعلق پہلے ہی بہت سی پراسرار باتیں لوگوں میں کہی سنی جاتی تھیں اور ایسی باتوں میں لوگ زیادہ ہی دلچسپی ظاہر کرتے تھے۔ میں نے گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ مجھے اس واقعے کا علم اخبار کے ذریعے ہوا ہے۔ بابو جی نے تو خس کم جہاں پا کہہ کر اس سب پر سب سے زیادہ جامع تبصرہ کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون تھا مقتول؟ میں نے بابو جی کے ریمارک پر حیرانگی سے پوچھا۔ بہت برا آدمی تھا بیٹا، کسائی تھا۔ کسائی؟ اسے ایسی ہی موت مرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مختصر سا جواب دیا اور میں ان کے ذرائع معلومات کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں شاید رات ہی میجر بھاسکر کے قتل کی اطلاع مل گئی تھی۔ میں ان کے نکسلائیڈ ہونے کی اطلاع کے بعد سے خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا اعتماد اس حد تک حاصل کر لیا تھا کہ میرے متعلق وہ شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انسانی ذہن کا کیا بھروسہ کسی بھی لمحے بھٹک جائے۔ میں نے اس مسئلے کا حل بھی اب ڈھونڈ لیا تھا، ابھی مجھے وقت کا انتظار تھا۔
میجر بھاسکر کی موت نے بھارتی انٹیلیجنس کو بکھلا کر رکھ دیا۔ لدھیانہ اور سرحدی علاقوں میں بسنے والا شاید ہی کوئی مشتبہ شخص ان سے بچ پایا تھا۔ جس کسی پر بھارتی انٹیلیجنس کو ذرا بھی شک ہو جاتا کہ اس شخص کا کبھی ماضی بعید میں پاکستانی اسمگلروں سے تعلق رہا ہے، وہ اسے کھینچ کر امرتسر انٹیروگیشن سینٹر میں لے جاتے تھے، جہاں پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں مشتبہ اسمگلر اور اس کے پیشے سے وابستہ دوسرے لوگ موجود ہوتے تھے۔ نوبھارت پر تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لیکن وہ بیچارے کچھ جانتے تو بتاتے، وہ تو خود بونچ کے رہ گئے تھے۔ یقیناً وہ بھی دل ہی دل میں اپنے محسن کے شکر گزار ہو رہے ہوں گے کہ جس نے انہیں ایک گھٹیا آدمی سے نجات دلا دی۔ خطرناک صورتحال کے پیش نظر بھارتی سیکیورٹی حکام کچھ زیادہ ہی چوکنے ہو گئے تھے اور مشتبہ مقامات پر انہوں نے کڑی نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ ان حالات میں مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں معطل کرنے اور صرف آرام کرنے کا موقع ملا۔ مناسب یہی تھا کہ میں فی الحال پردہ اسکرین سے ہٹ جاؤں۔ میں لدھیانہ چلا آیا اور پرکاش کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے میں نے یہی بتایا تھا کہ ماتا جی کے حکم پر میں نے فی الحال سیر و سیاحت بند کر دی ہے۔ پرکاش نے اس بات پر بھگوان کا شکر ادا کیا کیونکہ عرصے سے اسے میری ضرورت لاحق تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ مالک مکان کی وہ لڑکی جس سے اس کا عشق زوروں پر تھا۔ سندرشنا کو پہلی نظر دیکھنے کے بعد ہی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے، اور عموماً بھارتی نوجوان ایسی ہی لڑکیوں کی فکر میں رہا کرتے ہیں، لیکن پرکاش میں ایسی کیا غیر معمولی بات تھی جو وہ خود اس پر فدا ہو گئی۔ اس کا مجھے کبھی علم نہ ہو سکا۔ پہلی مرتبہ جب وہ پرکاش کے ہمراہ مجھ سے ملی تو میں نے اس کی آنکھوں میں احترام کے جذبات موجزن دیکھے جو پرکاش کی برین واشنگ کا واضح ثبوت تھا۔ ظاہر ہے اس نے میرا غائبانہ تعارف سدرشنا سے بڑے بھرپور انداز میں کافی تعریف و توصیف کے ساتھ کروایا تھا۔ اسے پرکاش سے محبت تھی، لیکن اس بات کا بھی اسے علم تھا کہ یہ بیل کبھی منڈے نہیں چڑھے گی، کیونکہ اس کے والد کا سماجی رتبہ پرکاش کے گھر والوں سے کافی بلند تھا۔ وہ خوشحال کھتری گھرانے کی سپتری تھی، اور لدھیانہ میں اس کے والد کے درجنوں مکانات کرائے پر چڑھے ہوئے تھے۔ چند دنوں کی ملاقات نے ہی اسے غیر معمولی صلاحیتوں کا معترف بنا دیا۔ جب ایک روز اس نے مجھے اپنے گھریلو حالات بتائے اور اپنی تشویش ظاہر کی تو میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کے ملاپ کو ناممکن نہیں بنا سکتی۔ پرکاش کی تو بات ہی اور تھی، سدرشنا کو بھی میری یقین دہانی پر اعتماد ہو گیا تھا، جس کا ثبوت اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ میری یقین دہانی سے کھل اٹھا، اور اس نے خاصے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھیا کہہ کر میرا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ انسان لاکھ وحشی بن جائے، اپنی بہادری پر، اپنی فہم پر جتنا جی چاہے گھمنڈ کرتا پھرے، لیکن اپنی فطرت کے کمزور پہلو چھپائے نہیں چھپتے۔ قدرت کے سامنے بندہ مجبور محض ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دستے غیب موم کی گڑیا کی طرح بڑے بڑے شہزوروں کو جس طرح چاہے پکڑ کر گھما دے۔ میں نے ہندو معاشرے میں خود کو رنگنے کا ڈھونگ رچایا تھا، لیکن نئے نئے تجربات مجھ پر ہونے لگے تھے۔ میں لاکھ پہلو بچاتا، مگر کب تک فطرت سے فرار میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان مراحل پر مجھے اپنی ٹریننگ میں سکھلائے سارے اصول بے سود دکھائی دیے۔ بس میرا اعتقاد تھا اور اپنے مشن پر ایمان جو سہارا دیے رکھتا تھا، اور میرے قدم مضبوطی سے اس راہ پر جمے ہوئے تھے۔ پونم سے دوسرے تیسرے روز ملاقات ہو جاتی تھی۔ ہم نے لدھیانہ کی تفریح گاہوں کے درجنوں درختوں پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی تھی۔ درخت کے گیلے تنوں میں کئی دل تراشے تھے، اور ان میں پرکاش اور پونم کو سمویا تھا۔ اپنی محبت کی امانت کئی مرتبہ قدیم عمارات کی ان بوسیدہ دیواروں کو سونپی تھی، اور جو پہلے ہی کشتگانے محبت کے ناموں سے اٹی پڑی تھی۔ شاید اس طرح ہم نے لاشعوری طور پر اپنی چاہت کو امر روپ دے رہے تھے۔ بظاہر پتھروں کے سنگلاخ سینوں میں اپنی محبت محفوظ کر کے ہم مستقبل میں ٹوٹنے والی اس قیامت سے لاشعوری طور پر مطمئن ہو بیٹھے تھے، جو اپنے دامن میں بجلیاں سمیٹے ہمارے کرمن پر لپکنے کو بے تاب تھی۔ جہاں پونم کو یہ وشواس تھا کہ کئی جنموں کے بعد ہماری آتما کا ملاپ ہوا ہے، وہاں مجھے علم تھا کہ ایسے کئی جنم لینے کے بعد بھی پونم مجھ سے کبھی نہیں مل پائے گی۔ لیکن میں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو وقت کے تیز دھارے کو سونپ دیا تھا، جو محبت کی طغیانیوں میں مجھے بہائے لیے جا رہا تھا۔ بیاس کے ساحلوں پر بنے ان باغوں میں گھومتے ہوئے جہاں کونپلیں سندھیا کے گیت گاتی ہیں، ہم نے اپنی محبت کی شدت کو محسوس کیا تھا۔ کئی جذباتی لمحے گزرے جب اپنی دھڑکنیں ایک دوسرے میں سموئی تھیں۔ وقت، حالات اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ سنگ فضائے بے کراں کی وسعتوں میں اڑے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک روز پونم نے پرکاش کو راکھی باندھی تو سدرشنا نے بھی میرے ہاتھ میں راکھی کی زنجیر پہنا کر مجھے بھائی بہن کے مقدس رشتے میں جکڑ کر گویا مجھ پر ایک اور گرہ لگا دی۔ مجھ پر ان سب لوگوں کی محبت کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔
اور ہر نئی گرہ میرے فرار کو ناممکن بناتی جا رہی تھی۔ پونم، پرکاش، موسی، ماتا، بابو جی اور اب سدرشنا، میں کہاں کہاں سے بچ کر نکل سکتا تھا۔ نپٹو اور سالک رام مجھے پونم سونپ کر کتنے مطمئن تھے، اس کا اندازہ کچھ میں ہی لگا سکتا تھا۔